एवरीवन, वेलकम टू कॉफी विद समा। मैं हूं बुशरा खान और मैं हूं नईम हनीफ। और हम आए आपको मिलवाने एक खास शख्सियत से। जब बात करते हैं सहाफ़त की दुनिया की, तो सहाफ़त की दुनिया का बहुत बड़ा नाम तज़ियाकार, और जब सियासत की बात की जाए तो पॉपुलर तरीन शख्सियत। बिल्कुल सही कहा आपने बुशरा। ये एक ऐसी मुनफरद शख्सियत मेरे करियर की। सहाफ़त में तो बहुत हमसे सीनियर, बड़ा हमने सीखा, इनकी सहाफ़त देखी और बड़ा लर्न किया। तज्ज़ियाकार हैं और इसके साथ साथ जब भी कभी इक़्तिदार के ऐवानों में हलचल मचती है तो वहाँ भी ये नाम बहुत डिस्कस होता है हमेशा। कुछ वाक़यात इस तरह के हुए मुल्क में जब इक़्तिदार तब्दील होते रहे, वो भी आपसे शेयर करेंगे। किंग मेकर भी हैं। मैं हायल नहीं होना चाहता, मेरी मुराद है लेजेंडरी मोहसिन बेग साहब से। वेलकम टू द शो सर। वेलकम टू कॉफी विद समा। बहुत शुक्रिया जी आपका दोनों का। सर बस आगाज करते हैं थोड़ा सा जो है इसमें आपके करियर का आगाज और थोड़ा बचपन डिस्कस करते हैं सर। आपका जो है आबाई शहर, जन्मभूमि जिसको कहते हैं, वो क्या है, कहाँ है, और बचपन में घर का माहौल क्या था, फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए, और फिर इब्तदाई तालीम सर। नहीं साहब, मैं बेसिकली तो रावलपिंडी शहर का रहने वाला हूँ, और मेरी जो पैदाइश है, मेरे फादर की सर्विस थी मुल्तान में, मेरी पैदाइश वहाँ की है, और मेरी अर्ली एजुकेशन जो है वो भी मुल्तान में है। फिर मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी मैंने लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में रहा। फिर मैं फर्दर स्टडीज के लिए अमेरिका चला गया। तकरीबन मैंने कोई काफी अरसा वहाँ पे एजुकेशन के बाद फिर थोड़ा सा बिजनेस भी शुरू किया न्यूयॉर्क में। और घर का माहौल ये है कि हम चार भाई हैं और एक मेरी सिस्टर थी, और मैं घर में सबसे छोटा हूँ। और माहौल बड़ा जैसे एक नॉर्मल फैमिली है। मेरे फादर थोड़े सख्त थे, ही वाज मैकेनिकल इंजीनियर, और मेरी मदर जो है वो उन्होंने मेरे फादर की मेरी अर्ली एज में डेथ हुई। मेरी मदर ने हमें मैं 14-15 साल का था जब मेरे फादर की डेथ हुई। तो मदर ने काफी सपोर्ट किया, पढ़ाया लिखाया, अच्छी तरबियत दी। तो घर का माहौल एक बड़ा ही नॉर्मल सा माहौल था, मतलब कोई इतना सख्त भी नहीं था, और एक मॉडरेट फैमिली आप कह सकते हैं। वालदा से बड़ी आपकी जो है ना अटैचमेंट, वो यानी कि हम भी 4 भाई थे तो मेरी ज्यादा थी। तो इतलात यही हैं कि आपकी बहुत ज्यादा थी बाकी भाइयों की निस्बत। और वालदा क्या चाहती थी? वो आपको 2024 वाला मोहसिन बेग देखना चाहती थी या कुछ और चाहती थी? मेरी एक्चुअली मैं घर में सबसे यंगेस्ट था, तो मेरी ज्यादा अटैचमेंट अपनी वालदा के साथ रही। वालदा मेरी शादी के बाद फिर वालदा भी मेरे साथ ही रही, वो कभी किसी और भाई के पास नहीं जाती थी। तो वालदैन प्यार से जो भी सोचें, मैंने तो बहुत कोशिश की मैं उनके मेयार पे पूरा उतरूं, और कोशिश करता रहा एंड तक। सर, जब स्कूल और कॉलेजेस की बात होती है तो टीनेजर लाइफ, जो आपकी थी लाइफ, वो आपने किस तरह गुजारी? क्या एक्टिविटीज होती थी? क्या कोई शरारतें भी करते थे? कैसी पर्सनैलिटी थी आपकी? शरारतें तो मैं अभी भी करता हूँ जी। मुख्तलिफ नौयत की हैं। यंग एज में थोड़ी डिफरेंट थी, अभी डिफरेंट है। मैं खासा एक्टिव किस्म का यंग मैन था, मैंने बड़ी भरपूर जिंदगी गुजारी है। तो वो जो आदत पड़ जाए शरारत की तो वो जाती नहीं है। हाँ, शरारतों की नौयत तब्दील हो जाती है। मतलब कौन सी शरारतें थी जो आपको अभी भी याद है? मैं बेसिकली तो देखिए, कॉलेज और जो यंग लाइफ है, बैचलर लाइफ है, उसमें तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। मैं क्योंकि मेरा ज्यादा अरसा बाहर गुजरा है उस एज में। न्यूयॉर्क बहुत हैपनिंग सिटी है। अगर आप जाए, इट्स अलाइव 24/7। वहां पे लोग सोते नहीं है, और यूजुअली मैं भी नहीं सोता था। तो क्लबिंग करनी, जाना, तो यंग एज में तो यही एक्टिविटीज थी। आफ्टर यूनिवर्सिटी देन यू आर फ्री टू गो। तो वो बहुत अच्छा था, मतलब एक भरपूर मतलब कोई गिला नहीं है जिंदगी से।
اسکول کالجز میں کبھی بنک کی کلاسز یا چھپ کے سنیما چلے گئے یا فرینڈس کے ساتھ کہیں ہینگ آؤٹ کرنے چلے گئے, کبھی پکڑے بھی گئے, ڈانٹ پڑی والدہ سے؟ یہ تو روٹین تھی جی, ایسا تو روز ہی کرتا تھا میں, یہاں بھی اور باہر بھی. کوئی ایونٹ بتائیں, کوئی واقعہ. تو پکڑے جانے والے کا تو آپ کو پتہ ہی حال کیا ہوتا ہے, لیکن آئی آلویز میں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے منور کر ہی لیتا تھا. اچھا سر, نیو یارک کی چکا چوند روشنیاں چھوڑ کے آپ نے یہاں کے صحافت شروع کر دی سر, اور یہ فیصلہ کیوں, کیسے, کب ہوا؟ نہیں, صحافت تو میں جانے سے پہلے بھی یونیورسٹی دور میں ہی میں یہاں ایک آپ کے سٹی میں ایک مشرق اخبار تھا. جی جی. میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میں ایوننگ میں اس میں جاب کرتا تھا فار دا ٹریننگ. میں نے کچھ عرصہ نوائے وقت میں بھی کام کیا ایز اے ٹرینر. پھر میں باہر چلا گیا تو وہ ایکٹیویٹیز میری رہیں جرنلسٹک. میں نے اپنا سب سے پہلا جو نیو یارک میں بزنس, یہ جو نیوز وائر سروس اور پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ کا بزنس شروع کیا نیو یارک میں, تو وہاں بھی میں یونائٹڈ نیشن میں نے آفس لیا اور وہاں سے میں نے ایک یہ نیوز ایجنسی وائر سروس شروع کی. تو وہ ایکٹیویٹیز پہلے بھی تھیں, اور پھر جب میں 2002 میں ایکچولی واپس آیا, وہ میں صرف اپنی والدہ کی وجہ سے واپس آیا, اور میں چاہتا تھا میں ان کے ساتھ ہی رہوں. اور پھر آن اینڈ آف میں جاتا رہا واپس, لندن بھی اور نیو یارک بھی. لیکن بیسک وجہ میری والدہ تھی. اتنا وقت مغرب میں گزارنے کے باوجود کوئی گوری پسند نہیں آئی آپ کو؟ شادی آپ نے پاکستان میں کی, یہ ارینج میرج تھی, لو میرج تھی, والدہ کی مرضی سے تھی, یہ ذرا بتائیے. نعیم صاحب, آپ مجھے جانتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ میں نے کس طریقے کی لائف گزاری ہے. لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, میری ارینج میرج ہے اور میں نے اپنی شادی سے پہلے اپنی مسز کو نہیں دیکھا تھا. اچھا. تو میں نے اپنی والدہ کی مرضی سے کی, اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اس وائف نے نہ کبھی مجھ سے کوئی کوشچن کیا. بلکہ آپ کو پتا ہے میری سسٹر جب وفات پا گئی تو ان کے 4 بچے تھے, وہ 4 بچے میں نے ہی ریز کیے ہیں ایسے. تو اس میری وائف نے ان کو بالکل اولاد کی طرح رکھا ہے, اور ابھی تک میرے خیال میں باہر بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ وہ جو 4 بچے ہیں وہ میرے نہیں ہیں, میری سسٹر کے ہیں. تو اس میں اگر گوری کی ہوتی تو وہ تو یہ کام نہ کرتی اور شاید وہ چھوڑ چھاڑ کے واپس بھی چلی جاتی. تو مقصد یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ بزرگ آپ کے لیے سوچتے ہیں, اور خاص کر والدین, لوگوں کو شاید احساس نہیں ہوتا, وہ آپ کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں. اور میرے جیسا بندہ ارینج میرج کرے بغیر دیکھے ہوئے, تو یہ بھی میری والدہ پہ مجھے فیتھ تھا کہ جو وہ کہہ رہی ہیں اور جس طریقے سے وہ سوچ رہی ہیں. ابھی اس وقت تو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے بہنوئی کی اور میری سسٹر کی ڈیتھ ہو جائے گی, لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اور جو آج تک ہے گھر کا ماحول, وہ میری وائف نے بہت ہی اچھے طریقے سے اور کمال کر کے رکھا ہے. دنیا بھی حیران ہے اور میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, ورنہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی اور کے بچے اور رشتے نبھانا, بڑا مشکل ہے اس دنیا میں. نہیں, بہت بڑی بات ہے سر, اور اٹس اے سورس آف انسپریشن کہ باقی لوگ بھی آپ کو دیکھ کر اسی طرح کفالت کرے بچوں کی. سر, جب بات کرتے ہیں آپ کی کریئر کی اگین, تو آپ یہ بتائیے کہ کریئر میں آپ نے کتنے چیلنجز فیس کیے؟ وہ تو جی ڈے 1 سے اور ابھی تک فیس کر رہا ہوں. ایکچولی جب آپ ایک اچھے پلیئر ہوں اور آپ کو جو بھی گیم آپ کھیلنا چاہیں, اور اس فیلڈ میں, اس گیم میں اگر آپ مہارت رکھتے ہوں, تو بہت سے لوگ آپ کو آپ کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب نہ ہو. لیکن میرا کچھ ذاتی موٹیو ہوتا نہیں, خاص کر کیونکہ پیشن جرنلزم میں نیچرلی سیاست جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی چلتی ہے. لیکن یہاں پہ کیونکہ لوگوں کا وہ آئی کیو لیول نہیں ہے, اور وہ اگر کسی اچھے پلیئر, حالانکہ ہوتا یہ ہے دنیا میں کہ ٹیم تبھی کامیاب ہو سکتی ہے کہ آپ اس میں اچھے پلیئرز لیں, اور اگر کوئی
یہ جب آپ ایک لفظ آتا ہے آپ نے بار بار سنا ہوگا ایڈوائزر، تو جو ایڈوائزر ہے وہ کم سے کم آپ جب کسی کو ایڈوائزر رکھتے ہیں تو وہ آپ سے زیادہ ذہین اور عقل مند ہونا چاہیے تو وہ آپ کو ایڈوائز کرے گا. اگر بلو ایوریج ہوگا اور آپ سے کم عقل ہوگا تو کیا آپ کو ایڈوائز کرے گا؟ تو یہاں پہ پورا نظام جو ہے وہ میں کیا کہہ سکتا ہوں ایسے لوگوں پہ مشتمل ہے، اور پھر جو ملک کی حالت ہے اور جو سیاست کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں اپنے کیریئر میں نے بہت سی اچیومنٹس کی، میں سیٹسفائیڈ ہوں میں نے جو بھی ٹائم گزارا اور جو گزار رہا ہوں. میں نے کبھی بھی کوئی ٹاسک لیا ہے تو میں نے اس کو ادھورا نہیں چھوڑا، میں نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے چاہے اس کے لیے کوئی بھی طریقہ ہو. کیونکہ پاکستان میں اگر آپ اسٹیٹ ہوئے کسی چیز کو کرنا چاہیں گے تو وہ ہوتی نہیں. سر یہ صحافت اور سیاست جو ہے یہ ساتھ جو ہے چولی دامن کا آپ سمجھتے ہیں یا گٹھ جوڑ ہے؟ نہیں دیکھیے، صحافت میں سیاست لازماً ملزوم ہے. یہ تو یہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ شاید ہسٹری اور جو پولیٹکس ہے وہ اپنی جماعت یا دوسری جماعتوں کے لیے اتنا نالج نہیں ہوتا، لیکن جو صحافی ہے اس کو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بھی نالج ہوتا ہے، اور جو ہسٹری ہے پولیٹکس کی اس سے بھی واقف ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں کسی کے پولیٹکس میں کوئی کرائسس آ جائے تو میں سمجھتا ہوں اس میں صحافی حضرات بہت زبردست قسم کا رول پلے کرتے ہیں. اور میں نے اپنے کیریئر میں دیکھا ہے پاکستان میں، کیونکہ حالات کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا رہتا ہے، آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہوگا. تو صحافت میں سیاست تو میں سمجھتا ہوں اگر کسی کا یہ شعبہ ہے، مطلب ہمارے ہاں بھی مختلف بیٹس ہوتی ہیں یا اس کی جو کوریج کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے اکانومی پہ لوگ صحافی بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، سپورٹس میں بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کے مختلف شعبوں میں ٹریڈ کامرس میں اور اسی طرح باقی شعبے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو لوگ پالیٹکس کو کور کرتے ہیں صحافت میں ان کا بڑا نالج ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ فیوچرسٹک جو پلان ہے یا آگے جو سیاست کا حال ہوگا یا کیا ایک حالات بنیں گے تو بہتر ایڈوائز کرتے ہیں. سر بہت امپورٹنٹ کوسچنز ہیں ہمارے پاس. اس سے پہلے اسی سے جڑی ہوئی بات ہے، 2000 انتخاب میں آپ کا نام بڑا گونجا، جو اقتدار کے ایوانوں میں بھی گونجا، ملک کی سیاست میں بھی گونجا. سر آپ کا کیا رول تھا 2008 کے انتخاب میں، وہ ہمارے ساتھ شیئر کریے. اور جو آپ نے سوچا تھا جو چاہا تھا ویسا ہوا 2008 کے الیکشن؟ یہ تو ہے عجیب کوسچن ہے، کیا وہ فیئر الیکشن تھے؟ یہ سر ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. آپ نے کہا 2008 کے الیکشن؟ جی سر. دیکھیے وہ اس وقت مشرف صاحب کا دور تھا، اور جب 2002 کے الیکشن ہوئے تو ایک نئی پارٹی بنائی گئی بہت سی مختلف پارٹیوں کو توڑ کر، اور کاف لیگ بنی. کاف لیگ کے بعد وہ 5 سال بالکل فل پاور فل سوئنگ جو ہے وہ کاف لیگ نے حکومت کی. کوئی اپوزیشن نہیں تھی، دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ ملک سے باہر تھے، اور یہاں پہ کوئی چیلنج اور اپوزیشن نہیں تھی ایز سچ. لیکن وہ ان روڈز پالیٹکس میں نہیں بنا سکے، تھوڑے سے فیک ٹائپ لوگ تھے وہ اس عہدوں کو. پاکستان میں ایک اور بڑا پرابلم ہے کہ لوگ عہدوں کی بیتوقیری کرتے ہیں، جو لوگ اس عہدے پہ ڈیزرو نہیں کرتے اس کو بٹھا دیا جائے تو پھر رزلٹ اچھے نہیں آتے. مشرف صاحب کی غلطی یہ تھی کہ چودھری صاحبان کو وہ اقتدار ملا پنجاب میں، اور پنجاب میں رہتے ہوئے انہوں نے سینٹر کو، اسلام آباد کو بھی کنٹرول کیا پورے 5 سال. اپنی مرضی کا پرائم منسٹر وہ لاتے تھے. لیکن جب 2008 کے الیکشن ہوئے تو میرا کچھ ان سے تھوڑا سا اختلاف تھا چودھری صاحبان سے، تو میں نے اپنا ایک انالیسس دیا کہ یہ لوگ 30-32 سیٹیں ون کر پائیں گے، کیونکہ نواز شریف بھی واپس آ گئے ہوئے تھے اور بے نظیر صاحبہ بھی واپس آ گئی ہوئی تھی، اور پھر ان کی شہادت بھی ہوگی. تو اس حالات میں انہوں نے بہت سارے غیر ملکی فنڈ بھی لیے،
मुशर्रफ साहब से भी लिए, और उनको एक गलत वो एक सिंपल और बहुत ही अच्छे इंसान थे प्रेसिडेंट मुशर्रफ। तो उनको एक ऐसी कहानी, क्योंकि ये कहानियों के बड़े मास्टर होते हैं जो पॉलिटिशियंस हैं, और उनमें ला के जब रिजल्ट आया तो इनको मेरे ख्याल में 33 सीटें मिली, और ये उसका भी ब्लेम जो था, अपने फेलियर का ब्लेम भी ये प्रेसिडेंट मुशर्रफ को देते रहे। तो उसमें फिर एक्चुअली बीबी शहीद हुई थी, तो उसका जो एक सिंपैथी वोट था वो पीपल्स पार्टी के पास मेजॉरिटी आ गई। और वैसे भी चार्टर ऑफ जो मिसाक जमहूरियत साइन किया हुआ था इन्होंने, उसके तहत फिर नवाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने, उन दिनों भी आपको याद है ये मेरे सामने वाला घर बेनजीर साहिबा का है, जरदारी हाउस। तो यहाँ भी जो एक्टिविटीज होती रही, मेरी तरफ भी लोग आते रहे, तो वो एक अच्छा अलाइंस बना। लेकिन बाद में वो मिसाक जमहूरियत ही पीपल्स पार्टी को कॉस्ट कर गई, पंजाब में खासकर। तो वो एक फेयर इलेक्शन कह लीजिए, फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में खैर होते नहीं है, लेकिन कदरे आप कह सकते हैं कि कदरे फेयर थे, क्योंकि प्रेसिडेंट मुशर्रफ उस किस्म की सोच नहीं रखते थे, और उनको फिर बावर भी करवाया गया कि हम 133 सीटें लेंगे, तो निकली सिर्फ 32 या 33 सीटें। तो उस हालात में मैं समझता हूँ कि थोड़े बहुत फेयर इलेक्शन थे, थोड़े बहुत, वो इसलिए कि वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने कोई खास, उसने समझा कि फेयर होने चाहिए। उनको भी ये था कि मैं भी पॉपुलर हूँ और ये चौधरी साहबान भी पॉपुलर हैं, हालांकि वो पॉपुलैरिटी का जो मयार है पाकिस्तान में वो बड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा सर, ये आपने बताया कि जरदारी साहब हमसाये भी हैं, तो ये हमसायों के जो हुकूक होते हैं, कराची सिंधी बिरयानी आती है कभी उनकी तरफ से और आपकी तरफ से, कभी करेले गोश्त और आलू गोश्त डिशेज? नहीं वो एक्सचेंज होती है? वो जी होती रहती है। अच्छा, अच्छे नेबर है आजकल, वो शिफ्ट होके प्रेसिडेंट हाउस चलेंगे, लेकिन बिलावल साहब यहीं रहते हैं, और साथ ही जो है फरियाल तालपुर भी मेरे साथ वाला घर उनका है। अच्छा, तो बड़ी एक पॉलिटिकल स्ट्रीट है ये तो एक। इसी स्ट्रीट पे एंड पे चौधरी शुजात भी रहते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। तो जब जरदारी साहब इस्लामाबाद आते हैं तो मुलाकातें भी होती हैं, मीटिंग्स भी होती है फ्रीक्वेंट? जी ऑन एंड ऑफ, मैं कराची जाऊं, वो जब ये इस्लामाबाद में हो तो हमारी मुलाकात हो जाती है। अदर देन सियासत कौन सी एक्टिविटीज होती है, कोई हॉबीज होती हैं? कोई गुफ्तगू उसके अलावा, सियासत के अलावा कोई गुफ्तगू करते हैं तो किस तरह की गुफ्तगू करते हैं? देखें, पॉलिटिशियंस के साथ तो नेचुरली मेरे लिए तो सबके लिए एक ही क्वेश्चन होता है कि आगे का बताओ क्या होना है। तो मैं वो बाहर हूँ, इधर हूँ, तो मैं उनको कहता हूँ कि यार खुदा के वास्ते इसके अलावा भी मुझसे कुछ पूछ लें। अब मैं सारा दिन यही गुफ्तगू करता रहा। अच्छा, वो हुआ भी ना तो सर आगे का, देखे ना, हमने भी अभी आगे का पूछना है आपसे। जब आपने ये कह दिया कि खान तू तो गया और फिर खान चला गया, तो जाहिर है फिर हम पूछते हैं आपसे कि सर आप वो कैसे कह दिया था आपने। तो उधर आते हैं आप, कैसे सर दोस्ती हुई आपकी बानी चेयरमैन से, किस दौर में, और वो दोस्ती फिर किस हद तक गई? इख्तलाफात पे बाद में आते हैं, वो किस नौयत की दोस्ती थी सर आपकी? अच्छा जी, ऐसा है कि मैं जब 2000 में वापस आया तो उस वक्त डिसाइड हुआ कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ रजीम जो है वो इलेक्शन करवाना चाह रहे, और उसमें उन्होंने मेरी, क्योंकि उनसे दुआसलाम अच्छी थी, और उनके एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उनके दोस्त थे तारक अजीज साहब मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ा सा हमें एक मैप बना दें, और मैं इन्वॉल्व हुआ। फिर ख्वाहिश उनकी थी कि जी ऐसे होना चाहिए, वो काफ लीग बननी चाहिए, और ये लोग और वो वैसे ही हुआ। तो उस जमाने में वो चाहते थे कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के हेड हैं, जिसमें एक इमरान खान भी है जिसका कोई वोट और कोई सीट मैं समझता हूँ नहीं बनती थी, तो उन्होंने कहा इसको भी ऑन बोर्ड लेना है, और ताहिरुल कादरी साहब को भी ऑन बोर्ड लेना है, और लियाकत बलोच साहब को भी लाना है, और फलां जितने भी लीडर थे, सिंगल पार्टी लीडर। तो मेरी मुलाकात जो थी वो, इन्होंने मुझे कहा कि ताहिरुल कादरी से आप जरा मिल लें। मैं उनसे मिला, वो हवाओं में थे, वो समझ रहे थे कि मैं भुट्टो की तरह लीडर हूँ।
تو میں نے تھوڑا سا ان کو نیچے اتارا کہ نہیں آپ کو ایک سیٹ دے دیں گے. اسی طرح ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے لنچ پہ بلایا یہاں پہ. ان کی پارٹی کے ایک جنرل سیکرٹری تھے, ریٹائرڈ جنرل تھے, ان کے گھر میں. تو وہاں تھوڑی سی یہ چاہتے تھے کہ مجھے سب سے آگے لایا جائے, پرائم منسٹر بنایا جائے. تو میں نے کہا آپ کو تو ایک سیٹ مل رہی ہے, آپ ایک سیٹ بھی ون نہیں کرے عمران خان, تو تھوڑا پالیٹکس میں ٹائم لگتا ہے. اس یہ لنچ بات پہ عمران خان کے میرا اس ساتھ تھا کا, سر؟ عمران خان کے ساتھ تھا, وہ ایک ریٹائرڈ جنرل تھے ان کے جی گھر میں. تو میں جی وہ جی. لنچ چھوڑ کے میرے ساتھ, بلکہ اس کے اینی شاہد ہیں میرے اس وقت ایڈیٹر تھے میرے پاس, سلیم بخاری صاحب, جی جی. یہ بھی میرے ساتھ گئے. تو ہم نے لنچ چھوڑ دیا اور میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ خان صاحب اس طرح کی گفتگو کریں گے تو میں آپ کی سیاست ختم کر دوں گا. آپ پاکستان میں سیاست نہیں کر سکیں گے, اور یہ جو آپ بدتمیزی والا لہجہ ہے نا, یہ آپ اپنے پاس رکھیں, میں اس سے زیادہ ہوں. تو میں نے اس کو جواب دے دیا, اور میں نے باقیوں کو بھی کہا جو ہمارے ڈیسیژن میکرز تھے, میں نے کہا اس کو سیٹ نہیں ملے گی. اور میں نے وہاں پہ اس کے مقابلے میں میاں والی میں جو شخص عبداللہ شادی خیل, 64,000 65,000 ایوریج ووٹ اس کا ہر الیکشن میں تھا, تو میں نے کہا جی اسی کو لائیں گے. تو جب وہ بات ختم ہو گئی, اب اس نے یہ جو کارنرنگ میٹنگز اور یہ کبھی انٹرویو کر رہا تھا, تو اس نے باتیں شروع کر دی اور کہنا شروع یہ کیا کہ جی ایک مافیا ہے جو یہ کر رہا ہے نا. تو میرا نام تو نہیں لے رہا تھا, لیکن بار بار میرا ذکر کرتا تھا, مطلب حوالہ میرا دے رہا. تو میں نے اس کو میسج بھیجا, میں نے کہا دیکھو میں نے آپ کو کہا تھا آپ باز آ جائیں, آپ باز نہیں آئیں گے تو میں نے اس کا ایک انٹرویو, اس کا, جمائمہ کا, سلمان رشدی کے ساتھ, اور جمائمہ نے دیا, اور اس نے کہا کہ یہ اس کو بہت پریز کیا سلمان رشدی کو, اور اس کے تھیسز جو تھے جمائمہ نے وہ لیے اور اپنے ساتھ لگا کے اس نے یونیورسٹی میں جمع کروائے. کیونکہ یہ جو لابیز ہیں, زائنسٹ لابیز, یہ بڑی سٹرونگ ہیں, بڑے پاورفل ہیں. یہ جتنی یونیورسٹیز ہیں میجورٹی کو یہ کنٹرول کرتے ہیں. تو میں نے وہ انٹرویو پاکستان میں چھاپ دیا. اوکے. اور میں نے اس کے اوپر نیکسٹ ڈے بہت احتجاج ہوا سارے مولاناز نے جمعے کی نماز کے بعد, اور جمائمہ تب بھاگ گئی اور ابھی تک واپس نہیں آئی, آج تک پاکستان دوبارہ نہیں آئی. اچھا, اور اس ان انٹرویو کے کی وجہ اوپر سے گئی, وہ عمران, انٹرویو کی وجہ سے گئی؟ جی جی جی, اوکے. وہ ایک انٹرویو تھا اور اس کے بعد بہت احتجاج ہوا. اس کو بلکہ کاف لیگ نے بھی بڑا ایکسپلائٹ کیا اور باقی مذہبی جماعتوں نے. تو آپ کو میں بتاؤں کہ پورے عرب کنٹریز پہ جمائمہ اور عمران خان کے اوپر بین لگ گیا انٹری اوکے. کے اوپر. تو اس نے مجھ پہ کیس بھی کیا اس انٹرویو کے اوپر, وہ فیک تھا. وہ انٹرویو انہوں نے دیا تھا خلیج ٹائم کو, اور میں نے وہاں سے پک کیا تھا. اوکے. تو اس میں تو کوئی میں نے خلیج ٹائم کی ٹیگ لائن بھی دے دی تھی. تو اس کے بعد یہ شخص مجھے 2000 جب ہوئے نا جی 2013 کے الیکشن, جی تو اس میں مسلم لیگ نون ون کر گئی اور یہ ہارا, اور یہ میرے پاس آیا. اس نے کہا اختلاف ختم, مجھے آپ کی مدد چاہیے. تو میں بھی کچھ نون لیگ کے ساتھ اتنا اٹیچ نہیں تھا, اور میں نے کہا جی آ جائیں. یہ گھر آیا, میں نے اس کو ایک پورا روڈ میپ دیا, اور میں نے کہا ہر طریقے سے آپ کی پارٹی بنا دیتا ہوں. بہت سے لوگوں کو میں لایا جو اینٹی پنجاب رجیم کے خلاف تھے, میں ان کو ادھر لے آیا, اور وہ آہستہ آہستہ تحریک انصاف جو ہے وہ پاورفل بننا شروع ہوئی. یعنی کہ کنگ میکر نے یہاں اپنا رول شروع کر دیا, ایک نیا کنگ کھڑا کر دیا آپ نے. نہیں, وہ کنگ نہیں تھا. میں, آپ کو پتا ہے میری ان سے مخالفت تھی بہت زیادہ. یہ جب بھی نون لیگ حکومت میں آتی ہے سب سے پہلا ٹارگٹ میں ہوتا ہوں ان کا. تو میں نے ان کو, مجھے زرداری صاحب نے کہا یہ عمران کیوں آ رہا ہے آپ کے پاس بار بار. اچھا. تو میں نے کہا جی میں ایک ایسا پہلوان ان کے لیے کھڑا کر رہا ہوں, میرا خیال میں یہ پہلوانوں کو گرا لے گا.
तो اچھا. आपने तो जंग लड़नी नहीं है, ہاں. तो लेट मी डू इट. तो मैंने इमरान खान को खड़ा किया. अब वो पहलवान इतना ताकतवर हो गया नहीं मनीफ साहब कि वो मुझे ही पड़ गया. तो वो कहते हैं ना जी, एक दाव तो उस्ताद अपने पास भी रखता है. ہاں. तो मैंने तभी कहा था कि मैं आपको इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा, ना हुकूमत में रहने दूंगा ना सियासत में. ठीक है, पॉपुलर है, आप इसका हशर देख लीजिएगा. ये सियासत नहीं कर सकेगा इस पाकिस्तान में. اچھا سر. تو یعنی کہ سر بالکل. آپ کی نظر میں عمران خان کی رہائی کے کوئی چانسز ہیں یا نہیں؟ میں تو مانتا نہیں ہوں. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ باہر نہیں آئے گا. سر وہ بد دعا تھی یا آپ کی اطلاع تھی جب آپ نے کہا کہ خان تو گیا؟ اس وقت تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اتنا سٹرونگ وزیر اعظم، پورا ہولڈ، پنجاب میں حکومت، کے پی کے میں حکومت، اور اپوزیشن کہیں نظر نہیں آ رہی. ایک شخص جو ہے وہ آواز لگا رہا ہے کہ خان تو گیا. یہ بد دعا تھی یا اطلاع تھی؟ نہیں بد دعائیں تو میں نہیں منیف صاحب نہیں دیتا. میری یہ عادت ہے، میں کسی کو بد دعا نہیں دیتا. دعائیں روز دیتا ہوں. ایکچولی اس کے ساتھ جب اس نے اینٹی پاکستان کام شروع کیا تو میں اس کو روز کہہ رہا تھا. یہ میری سے ہی مشورہ بھی کرتا تھا، سپیچز، بیانیاں. تو یہ پی ایم ہاؤس میں تھوڑا سا رانگ سائڈ پہ جب گیا تو میں نے ایک دن، اس نے مجھے خود ہی بلایا، تو ادھر ہی سارے منسٹرز تھے وہاں. کسی بات پہ میرا اس کا اختلاف ہو گیا، وہ بھی آپ کو کسی دن بتا دوں گا. اور میں نے اس کو کہا کہ یہ جو آپ جس سائڈ پہ جا رہے ہو یہ ملک کی تباہی ہے. ہم اس ایجنڈے پہ ہم نے ووٹ نہیں لیا لوگوں سے. ہم نے جو وعدے کیے ہیں ہم نے وہ ڈیلیور کرنا ہے. اور ہم نے یہ سٹیٹس کو توڑنا ہے جو پالیٹکس میں صدیوں سے پاکستان میں چلا آ رہا ہے. اور ہم نے عوام کو ایک نئی امید دی ہے، اس کے اوپر کام کرنا ہے. سر عمران خان کس سمت جا رہے تھے؟ کس سمت جا رہے تھے عمران خان؟ ذرا وہ تو سر کلیئر کریے ذرا، جو آپ کو ناگوار گزرا. سر آپ کی پھر دوستی کہاں ٹوٹی اور کیسے ٹوٹی؟ یہ میں وہی بات بتا رہا ہوں آپ کو. پی ایم ہاؤس میں ہی میں نے جب اس سے اختلاف کیا اور خاصا اختلاف کیا تو یہ مجھے روک رہا تھا اور میں بول رہا تھا. میں نے کہا نہیں، تم نے بلایا تو میری سن لو. اختلاف تھوڑا سا بڑا تو میں تھوڑا سا شارٹ ٹیمپر ہوں. میں وہاں سے اٹھا، میں نے 2 لفظ غلط بھی کہے، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. منسٹر تقریباً سارے ہی تھے اور میں پی ایم ہاؤس سے نکل کے گھر آ گیا. تو شام کو مجھے کچھ منسٹرز نے بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد کیا بات ہوئی، اور انہوں نے کہا یار آپ نے ماحول بڑا خراب کر دیا. میں نے کہا اگر آپ مجھے بلا رہے ہیں ایڈوائس لینے کے لیے تو اگر آپ مجھے سننا ہی نہیں چاہتے تو آپ نے بلایا کیوں؟ یہ میرا اختلاف تھا کہ آپ مجھے بولنے دیں اور اس ایشو پہ میری رائے لے لیں. آپ نے بلایا، میں خود نہیں آیا. تو اس کے بعد میں نے ان کو ایک میسج کیا اسی رات، جو کہ بہت ہی مجھے پتا ہے اس کو بھی کوئی پی ایم کوئی ایسا میسج کرتا نہیں ہے. تو موسٹلی لوگ جو ان پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں، اگر آپ ان کا حال دیکھ لیں، وہ کوئی بھی بڑا لیڈر ہو وہ اس کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولتے. وہ صرف لیڈر کا چہرہ دیکھتے ہیں اور اس کا مزاج دیکھ کے گفتگو کرتے ہیں، جیسے مراسی کرتے. تو میں نے اس کے لکھا کہ آپ کو پمپس کے ساتھ رہنے کی عادت ہے. تو میں نے کہا میں نہ وہ ہوں. اگر مجھے آپ کی اصلیت پہلے دن پتہ چلتی تو میں آپ پہ 100 بار بھیجتا. اور میں نے وہ میسج بہت تکڑا کر کے اور میں نے اس کو بھیج دیا اور پھر اس کا نمبر بلاک کیا اور آج تک نہیں کھولا. اس سے ہمارا اختلاف شروع ہوا. اس نے خیر ریئیکٹ نہیں کیا، لیکن میں جب ٹی وی پہ بولنا شروع ہوا کہ یہ اس کے پلانس ہیں، یہ نیو کان کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ اس سائڈ لابی کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ پاکستان کی اکانومی تباہ کر دے گا، یہ ملٹری کو اٹیک کرنا اس کے لیے نہیں ہے، لیکن پہلے جو پاکستان کو ڈبانے کی شرط ہوگی وہ ہوگی اکانومی کو ڈبو دیا جائے، اور پھر اس کے بعد نمبر آئے گا آرمی کا. یا آپ میرے پچھلے انٹرویو سن لیں، آج وہی حالات ہیں. یہ اکانومی 6.8 پہ اس کو ملی، یہ اس کو لے گیا -1.5 پہ. پھر اس کے بعد اس نے آرمی کے 2-3 لوگوں کو ساتھ ملایا ہوا تھا، اور یہ ایسا گٹھ جوڑ تھا جاہلوں کا. اور یہ بہت سے غدار ہیں. غدار دیکھیے، غدار کا مطلب اس پاکستان میں آپ بھی رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں. جس دن یہ ڈوبے گا تو آپ بھی ڈوبیں گے اور میں بھی ڈوبوں گا. تو میں نے اس کو بہت منع کیا کہ یہ کام گلے پڑ جائیں گے، یہ نہیں کرنے ہم نے.
لیکن یہ مان نہیں رہا تھا. تو اس پہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس کا ایجنڈا کیسے امپلیمنٹ ہوا. آپ نے اسرائیل دیکھیں، اسرائیل نے یہ کام آج سے شروع نہیں کیا اگینسٹ پاکستان. ہم لوگ 1947 میں آزاد ہوتے ہیں، اسرائیل بنتا ہے 1948 میں. ان کے پرائم منسٹر کی پہلی سپیچ سن لیں جس میں اس نے کہا کہ ہمیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ہمیں خطرہ ہوگا پاکستان سے. آج بھی ان کا کوئی بھی پرائم منسٹر جب سپیچ کرتا ہے تو وہ پاکستان کی تھریٹ کا ذکر کرتا ہے. اچھا سر، آپ کو یہ لگا کہ عمران خان جو ہے وہ اینٹی پاکستان ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی آپ ابھی دیکھ لیں، ان کا سارا پیٹرن دیکھ لیں. انہوں نے جس طریقے سے اپنے دور حکومت میں جو پالیسیز رکھیں. میں نعیم صاحب تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو نیو کون اور یہودیوں کا ایجنڈا ہے وہ بیسیکلی پاکستان کے وجود کے خلاف ہے. ان کو تھریٹ پاکستان سے ہے شروع دن سے. جی بالکل. وہ اپنے جو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں جو لیکچر دیتے ہیں اینٹی اسٹیٹ اینیمیز کا، وہ اس میں پاکستان نمبر 1 ہے. اس کی وجہ کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا، لیکن عمران خان صاحب نے پہلے اکانومی کو اس طریقے سے ڈبویا. ایک تو ٹیم نہیں تھی، دوسرا ان کا ایجنڈا اپنا تھا، اور یہ جس طریقے سے میٹنگز کر رہے تھے، اور وقت نے ثابت بھی کر دیا. اور ابھی مزید اللہ نے چاہا تو ثابت ہوگا کہ یہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا وائس چانسلر کا الیکشن لڑنا، یہ کون لڑوا رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے جی، اسرائیلی اخبار اس کے لیے پریس کر رہے ہیں. سر ان کا نام نکل گیا ہے سر، وہ وہاں پہ آپ اس کو ڈسکوالیفائی کہہ لیں یا وہ اس لسٹ سے، وائس چانسلرز کی لسٹ ہے، تھوڑی دیر پہلے خبر آ گئی سر ان کا نام نکل گیا ہے، اس لسٹ میں نہیں ہے سر. اب 28 کو جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں عمران خان نہیں ہے سر. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، میرے نالج میں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کون کروا رہا ہے. یہ اتنا پاپولر اسرائیل میں یا امریکہ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ جو ظلم خلیل زاد تھا، یہ ظلم خلیل زاد اس نیو کون کا ایک بہت بڑا ٹول ہے جو اس کے حق میں ٹویٹس بھی کر رہا تھا، اور جو بار بار آ کے اس کو مل رہا تھا. اور اس نے اپنی ساری پالیسیز اپنے طریقے انصاف کے جتنے لوگ تھے، کیونکہ وہ بیچارے تو پارٹی میں شامل ہوئے کسی اور وجہ سے، لیکن یہ ان کو ڈریگ کر کے کسی اور سائڈ پہ لے گیا. اور اللہ تعالیٰ کو منظور تھا. میں جب اس سے میرا اختلاف شروع ہوا اور اس نے میرے اوپر بہت سے پریشر ڈالنے شروع کیے، ایف بی آر کو، نیب کو، لیکن میں ایک سویلین آدمی ہوں الحمدللہ. میرا نہ میں کبھی سرکار میں رہا، نہ میں نے سرکار کی کوئی چیز کبھی لی ہے. تو نیم صاحب میں ڈیورنگ کرونا پیریڈ تو میرے بچے، میرے 2 بیٹے وہاں پڑھ رہے تھے لندن میں. تو میاں نواز شریف صاحب کے ایک دوست ہیں، میرے بھی بہت اچھے دوست ہیں، وہ ایگزائل میں تھے بیکاز آف عمران خان رجیم. وہ لندن میں رہ رہے تھے، تو ان کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب نے ادھر لندن میں میرے گھر آنا شروع کیا. اور میری کیونکہ مخالفت تھی، انہوں نے مجھ سے اجازت لی کہ کورونا کے پیریڈ میں اگر وہ یہاں آ جائیں، کیونکہ وہ سینٹرل لندن میں رہتے ہیں، میں لندن کے سبرب میں رہتا ہوں. تو وہاں علاقہ بھی اچھا ہے، آپ واک کر سکتے ہیں، بڑا گھر ہے. تو میری ہلکی ہلکی ان سے تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ نارملائز ہونے شروع ہوئے ریلیشن شپ. میں کورونا کے تھوڑا سے ایزی ہوا تو میں واپس لندن گیا. تو میں وہاں کوئی 3 مہینے لندن میں ہی تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لا سکتا ہوں، اور اس کو عمران خان اس سے پہلے کہ پاکستان کو بہت زیادہ ڈیمیج کر دے اور پھر ریپیریبل کام نہ رہے. اچھا واہ، یہ آغاز ہے عدم اعتماد کا لندن میں آپ کی اور میاں نواز شریف کی ملاقات سے. جی، اور وہ جس دن میں آ رہا تھا تو میاں صاحب نے مجھے کہا، بالکل زندہ آپ پوچھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا اگر ہم ہار گئے، تو میں نے کہا یہ لفظ مجھے پسند نہیں ہے ہارنے والا. میں 22 دسمبر کو واپس پاکستان آ رہا تھا، اور میں نے کہا جی مجھے آپ 15 دن دے دیں، میں باقی سارے سٹیک ہولڈر سے، جتنے اپوزیشن ہے، زرداری صاحب ہے، مولانا صاحب ہے، سب سے مل کے میں آپ کو 15 دن میں بتا دوں گا کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کب کریں گے. اچھا.
تو نعیم منیف صاحب جس دن مجھے صبح میرے گھر پہ دعویٰ بولا، اس رات کو میرے گھر پہ کھانا تھا اور ہم نے فائنل کر لیا کہ ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع کروانا ہے، کیونکہ آئی بی اور باقی ایجنسیز کو آپ کو پتا ہے وہ مانیٹر کرتی ہیں، فون بھی سنتی ہیں، اور میرے گھر کے باہر اس دن بہت لوگ جمع تھے، پولیٹیشین اندر تھے. ہم نے ڈنر کیا، رات کو 12 ساڑھے 12 بج گئے. تو صبح 8:45 انہوں نے میرے گھر پہ اٹیک کر دیا، اور میرے کوئی ایسا کرائم نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے اریسٹ کرنا تھا. اس سے تو پچھلی یعنی رات جو صرف میٹنگ مجھے ہوئی پکڑ تھی، بشرا بھی یہی پوچھنا چاہ رہی تھی، جو پچھلی رات میٹنگ ہوئی تھی آپ شیئر کر سکتے ہیں اس میں کون کون تھے اور اس میٹنگ کی ان کو اطلاع مل گئی تھی؟ اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گی اس کے ساتھ کہ یہ اختلافات جو تھے آپ کی دشمنی میں بدل گئے، جنہوں نے آپ کے گھر پر ریڈ کے نام پر دعویٰ بول دیا؟ انسیکیورٹی تھی؟ کوئی خطرہ تھا عمران خان کو آپ سے؟ جی خطرہ تو یہی ہے نا کہ اگر اس کو پتا تھا کہ میں اگر کوئی کام کرنے لگا ہوں تو میں اس کو کمپلیٹ کر لوں گا. اس کو پتا تھا میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کروانے لگا ہوں. تو میں اس کے لوگوں سے بھی مل رہا تھا، تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی مل رہا تھا، میں باقی اپوزیشن سے مل رہا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ پاکستان کو بچایا جائے اس سے پہلے کہ اتنا نقصان ہو. تو اس رات کیونکہ جب آپ پولیٹیشینز کسی جگہ اکٹھے ہوں، زرداری صاحب سامنے رہتے ہیں، میرے گھر میں رانا ثناء اللہ صاحب، یہ سارے لوگ، باقی لوگ بھی تھے، تو ان کو اندازہ تھا کہ یہ میٹنگ کس چیز کی ہے. تو اس نے صبح لاہور سے ٹیم بلائی، کیونکہ لوکل جو پولیس ہے اور لوکل جو ایڈمنسٹریشن یا لوکل ایف آئی اے جو ہیں، ان کو پتا ہے کہ میں کوئی ایسا کرمینل آدمی نہیں ہوں کہ آپ میرے گھر پہ گھس جائیں اور مجھے پکڑ لیں. سر ایف آئی اے میں اگر جتنا تو مجھے پتا ہے رپورٹنگ کی ہے، پہلے انویسٹیگیشن ہوتی ہے، بعد میں ایف آئی آر ہوتی ہے. یہ واحد ریڈ تھا، یہ واحد دھاوا تھا جو پہلے بولا گیا اور ایف آئی آر بعد میں ہوئی. بالکل. اور پھر قلم والے ہاتھ میں آپ نے بندوق اٹھائی. سر یہ واقعہ کیا تھا، یہ معاملہ کیا تھا، یہ بھی بتائیے. نہیں، قلم والے وہ ہاتھ میں بیسیکلی بندوق. نہیں جی، بندوق گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے اپنی سیلف ڈیفنس کے لیے لائسنس دیے ہوئے ہیں، اور وہ بہت سے شہریوں کے پاس ہیں. اور میں صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ میں اپنے گھر کا سربراہ بھی ہوں، اور میری ایز اے سربراہ ہونے کی حیثیت سے مجھے اپنے گھر کا تحفظ بھی کرنا ہے. بالکل. اور میں یہ اندازہ، کیونکہ وہ سویلین کپڑوں میں تھے، تو میں پہلا انسیڈنٹ ایک دم سوچ جو تھی وہ یہی تھی کہ شاید ڈاکو ہیں، لیکن میں حیران تھا کہ وہ گھر کے اندر کیسے آ گئے، کیونکہ باہر میرے گارڈ وغیرہ ہیں. تو وہ جب میں نے ان کو پکڑ لیا، کچھ بھاگ گئے کچھ پکڑے گئے، تو تب انہوں نے کہا جی ہم ایف آئی اے سے ہیں. حالانکہ یہ ایف آئی اے کا طریقہ کار نہیں، میرے خلاف کوئی کیس، نوٹس، کوئی چیز، کوئی ایف آئی آر نہیں تھی کسی جگہ بھی. اور وہ وقت نے ثابت بھی کر دیا کہ اس واقعے کے 3 گھنٹے بعد انہوں نے میرے خلاف ایف آئی آر دی، اور پھر جی بالکل. لگاتار تواتر سے 5-6 ایف آئی آریں کاٹ دی. تو وہ آج جو موصوف کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. میرے اوپر 8 کیسز ڈالے، اپنے اوپر اللہ نے 200 ڈال دیے. اور ابھی فیملی بھی، اگر آپ کسی کی فیملی کو اس طرح کرتے ہیں تو اپنی فیملی بھی دیکھ لیں. تو مقصد یہ ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا بڑا قائل ہوں، اور اللہ کی یہ حکایت بھی ہے کہ جو کرو گے وہ بھرو گے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اسکاٹ فری ہو جائیں گے، آپ کوئی اوپر سے آئی ہوئی مخلوق ہے، تو وہ نہیں ہے. آپ نے جو ظلم باقیوں کے ساتھ کیے ہیں اس کا حساب تو آپ نے اسی دنیا میں دینا ہے. میں بلکہ نعیم صاحب لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی ریلیجن ہو، بہت سے ریلیجن ہیں، میرے خیال میں اوور 4,500 ریلیجنز ہیں پوری دنیا میں اس وقت جن کی پریکٹس ہو رہی ہے. اور بہت سے ریلیجن کے لوگ بہت سی فلمیں بناتے ہیں، جیسے ہالی ووڈ ہے، بالی ووڈ ہے، پاکستان ہے، اسپینش ہے، اٹیلینز ہیں، سب کے مختلف ریلیجن ہیں. لیکن ہر فلم کا ایک پرنسپل بیسک ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک ویلن کا اینڈ وہ آپ کو نہ دکھائیں، فلم کا اینڈ نہیں ہوتا. تو یہ اللہ کی حکایت ہے کہ جو برا کرے گا اس کا اینڈ، ہاں ہماری آنکھ بعض اوقات دیکھ نہیں پاتی، لیکن اللہ کا جسٹس ہوتا ہے، ویلن کا اینڈ ہوتا ہی ہوتا ہے. تو یہ شخص جو ظلم اس نے باقیوں کے ساتھ کیے، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جو ہے وہ بالکل کوئی ایسی مخلوق ہوں کہ مجھے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. مطلب حقیقت آپ دیکھیں،
یہ مفتبر آدمی لوگوں کے پیسے عورتوں کے پیسے اتنا کریکٹر وائز غلیظ آدمی میں نے لائف میں نہیں دیکھا. پھر آپ اتنی اکڑ بھی دکھائیں آپ ہر روز, اور دلیری آپ دیکھ لیں نعیم صاحب کے سر پہ بالٹی, بلٹ پروف شیلڈیں, بلٹ پروف ویسٹ پہن کے یہ نکلتا تھا, مرنے سے اس کو اتنا خوف ہے. اور لوگوں کو چور چور کہنا, اور خود دیکھیں کتنی چوریاں اس نے کی. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس کے بجلی کا بل, اس کی گیس کا بل کون دیتا ہے؟ یہ نہ اپنے بچے پال سکا, نہ آج تک اپنی کوئی عورت پال سکا. یہ وہ شخص ہے جو عورتوں کا مال کھاتا تھا. سر عمران خان خود بھی کرپشن کر رہا تھا, سر خود بھی کرپشن کر رہا تھا. آف کورس اس کو چانس ہی پہلی بار ملا. یہ پیسے اس کو نہیں پتا. یہ پیسے دیکھیں, اگر آپ کے گھر میں ایک دم ریل پیل ہو جائے اور آپ گھر کے سب رہا ہو تو آپ کو نہیں پتا چلے کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. میں نے خود اس کو اتنے پیسے دیے, آئی گیو ہم 1.25 ارب روپیہ میرے سے اس نے لیا ہوا ہے. ہر کام کے لیے پیسے مجھ سے لیتا تھا, پھر 1.25 ارب باقیوں سے بھی روپیہ لے دے کے دیا دیے. سر آپ جس کے دوست ہوتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں سر, ہم سے بھی دوستی کر لیں سر. نہیں, آپ چھوٹے بھائی ہیں, دوستی ہے آپ سے, کوئی ایسی بات نہیں. سر آپ کی دوستی بھی بری ہے, آپ کی دشمنی بھی بری ہے. سر یہ بتائیں, آپ نے ابھی نہیں, کہا تھا کچھ دیر پہلے, دوستی بری نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں, میرا کیریکٹر آپ پوری دنیا میں پوچھ لیں, میں جس کے ساتھ کھڑا ہوں میں ساتھ کھڑا ایسے ہوں, ہی میں ہے. جس کے اگینسٹ کھڑا ہوں میں اگینسٹ کھڑا ہوں, میں ڈرتا نہیں ہوں. میں نے کبھی گرے سائڈ پوری لائف میں گرے سائڈ نہیں رکھی. ایسے ہی ہے, میں یہاں بلیک اینڈ وائٹ پہ چلتا ہوں. ایسے ہی ہے. اور اللہ گواہ ہے میرا, میں نے کبھی کسی سے غرض نہیں رکھی. میں ابھی بھی لوگوں کے کوئی کام کروں میں اس سے غرض نہیں رکھتا. مجھے یاد بھی نہیں رہتا کہ میں نے اس کے لیے کچھ کیا ہے, اور نہ میں صرف اللہ سے اس کا ریوارڈ لیتا ہوں. سر آپ کو روکنے کے باوجود, آپ کو اریسٹ کروانے کے باوجود, اتنا جو ہے وہ ایک, میں تو ظلم کا ورڈ بھی یوز کروں گا, کرنے کے باوجود تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی. اس دن آپ کی کیا فیلنگ تھی جب ادھر ووٹنگ ہو رہی تھی؟ آپ کو رزلٹس پہلے پتا تھے, جب نتیجہ آ گیا, اور میرا خیال ہے کہ ہسٹری میں یہ پہلی عدم اعتماد تھی جو کامیاب ہوئی پاکستان کے کسی وزیر اعظم کے خلاف, اگر میں غلط نہیں ہوں. تو اس دن کی ذرا بتائیں, کیا کوئی نفل ادا کیے شکرانے کے, کیا آپ نے اس دن منایا اس دن کو؟ میں شکر تو نعیم صاحب اللہ تعالیٰ کا روز ہر وقت ادا کرتا ہوں. میں ایکچولی جب جیل سے باہر آیا, اس کی کوشش تھی میں جیل میں ہی رہوں, تو اس نے وہ جج اڑا دیے بیچارے جنہوں نے میری بیلز لی. میں جیل میں بیٹھ کے میں نے ان کو کہا کہ آپ داخل کروا دیں ووٹ آف نو کانفیڈنس, تب تک میں باہر آ جاؤں گا. ان کا خیال تھا کہ میں باہر آؤں تو وہ داخل کروائیں. میں نے کہا نہیں, آپ کروا دیں, میں آ جاؤں گا. اچھا. اور میں جب باہر آیا تو 27 ڈیز کے بعد ہم نے اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب کروا لیا. لیکن میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی شان دیکھیے, میں وہ 27 دن تو شاید میں سویا بھی نہیں ہوں. مجھے ایک تو غصہ بڑا تھا, اور میں رات دن میں نے کام کیا. میں نے کسی کو ادھر ادھر نہیں ہلنے دیا. بیچ میں کوئی ایبسٹیکلز آئے, ایک دو لوگ نکل گئے جن کو میں چاہ بھی نہیں رہا تھا کہ وہ اس میں شامل ہوں, جیسے پرویز الہی بھاگ گیا. تو اس میں جس دن یہ واقعہ ہونا تھا, میں واقعی اس دن اجلاس انہوں نے جو حرکتیں کی وہاں پہ ڈپٹی اسپیکر نے, تو میں نے کسی کو کہا کہ میں نے کہا ذرا پریزن وائن وہاں پہ بھجوا دینا, کیونکہ اسمبلی میں لوگ بیٹھے مجھے فون کر رہے تھے, اور میں اپنے گھر میں کچھ دوستوں کے ساتھ تھا. تو جب انہوں نے پریزن وینس دیکھی, اور میں ٹی وی والوں کو کہہ رہا تھا کہ پریزن وین دکھائیں, اور میں نے فون بھی کیا جیل والوں کو کہ 2 بیرکس خالی کر دیں, یہ لوگوں کو ہم لا رہے ہیں. اچھا. تو آئی بی نے سن لیا. آئی بی نے اس کو جا کے کہا کہ وہ یہ سب کو اریسٹ کر کے اور آپ کو بھی اریسٹ کر کے یہ جیل سے بہت ڈرتا تھا. مجھے پتا ہے, یہ آئی ڈونٹ نو یہ دلیر کس چیز کا ہے, ورنہ تو میں نے آپ کو اس کی دلیری کیا بتا ہی دیا. تو اس وقت جب نیکسٹ ڈے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے سلیکٹ ہونا تھا, تو میں اسمبلی میں تھا, میں جانا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن مجھے شہباز صاحب نے کہا کہ آپ آئیں اور تھوڑا سا لکھ بھی دیں, اور آپ میرے ساتھ بیٹھے نا گیلری میں. تو میں جب گیا تو مجھے تحریک انصاف والے دیکھ کے بہت سے لوگ جو تھے وہ میرے سے آنکھ نہیں ملا رہے تھے. تو جیسے ہی ووٹ آف کانفیڈنس ہو گیا تو مجھے ایک چٹ آئی, وہ جو اسمبلی کے سارجنٹ ہوتے ہیں انہوں نے آ کے دی. تو میں نے وہ چٹ دے کے مجھے چلے گئے. تو میں نے چٹ کھول کے پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ بھائی جان
मुबारक हो, आज तो आप बहुत खुश होंगे। अच्छा। तो मैंने कहा चिट पे कोई नाम नहीं लिखा था। तो मेरे साथ काफी गैलरी में लोग बैठे थे, तो उन्होंने कहा बेग साहब किसने चिट भेजी? तो मैंने फिर देखा तो स्पीकर अयाज सादक साहब मेरी तरफ देख के तो उन्होंने अंगूठे का निशान बनाया, क्योंकि अच्छा मैंने सबसे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो आइडिया और पेपर शेयर किए थे वो अयाज सादक साहब थे लंदन में। अच्छा अच्छा और अच्छा। मैंने इनको कहा था मैं आपको करके दिखा दूंगा, आप सिर्फ आप इसके बेनिफिशियरी होंगे, मैं नहीं होऊंगा, मैं कोई ओहदा नहीं लेना चाहता, लेकिन आप मेरे साथ खड़े हो, मैं इसको गिरा दूंगा। और अल्लाह ने चाहा ये गिरा, और ये गिरेगा और अपने इंजाम को पहुंचेगा। आप देखते रहिएगा हिस्ट्री कैसे बनती है। दोबारा कभी इख्तिदार में देखते हैं पीटीआई को और इमरान खान को, और इनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? और इसके साथ साथ सर ये बताइए, अभी आपने कहा था कि वो जेल से बाहर नहीं आएंगे, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन है या आपका तज्जिया है इमरान खान के हवाले से? अच्छा जी, मैं बुशरा आपका जवाब भी देता हूँ। नईम साहब ये बता दें कि पाकिस्तान में ये आर्मी खत्म हो जाएगी, ये जीएचक्यू खत्म हो जाएगा? खुदा ना खास्ता। हो सकता है। कभी भी नहीं। इसी तरह इमरान इमरान कभी सियासत में नहीं आएगा। और दूसरी बात, मेरा तजिया भी है और मेरा फेथ भी है कि ये मुल्क जो है, ये दो मुल्क ही बने हैं दुनिया में जो रिलीजन बेस पे बने हैं, जिसमें पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है। ऐसे लोग जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहें और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो नादान हैं, उनको समझ नहीं है कि ये मुल्क वो जिस तरफ लेके जाना चाहता था, अल्लाह ने इसको बचाया है। इसकी बेहतरी, ये मुल्क ऐसा अल्लाह ने हमें दिया है कि इसमें हर चीज मौजूद है जो बहुत से दुनिया के मुल्कों में नहीं है। ये मुल्क 2 साल में वापस आ सकता है, ये 2 साल के अंदर टर्न अराउंड होके तरक्की कर सकता है। लेकिन उनका एजेंडा यह है कि पाकिस्तान के 3-4 टुकड़े कर दी जाए, खुदा ना खास्ता इस मुल्क की कभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आने दी जाए, इस मुल्क में हालात बेहतर ना, जिस पे वो काम कर रहा है। और मैं आपको बताऊं कि ये जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं जिनके पास आर्मी स्ट्रांग नहीं थी, उनको उस एजेंडे के तहत तो फर्क कर दिया गया, जिसमें लीबिया गया, इराक गया, सीरिया का क्या हाल किया। सऊदी अरब इसलिए बचा हुआ है कि वो मिंगल अराउंड बिटवीन अमेरिका एंड इजराइल एंड एवरीथिंग, बाकी किसी में तो लड़ने की जरूरत नहीं है। अब जो मिलिट्री वाइज स्ट्रांग थे, जिसमें टर्की है, ईरान है, पाकिस्तान है, इनकी उन्होंने इकोनॉमी पर्पसली डुबा दी, ताकि इकोनॉमी नहीं होगी तो लड़ेगे क्या। तो अल्लाह ने, अभी तो पाकिस्तान के साथ वो कुछ नहीं हुआ जो टर्की के साथ हुआ या ईरान के साथ हुआ। वहां पे इन्फ्लेशन जो है वो 1100%, वहां उनकी करेंसी गिरी 2000%। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। अभी भी वक्त है, और अभी ये जो हुकूमत है या जो डिसीजन मेकर हैं, वो अगर अच्छे फैसले कर लें पॉलिसीज, और जो हमारे ब्यूरोक्रेसी में और बाकी जगहों पे जो उनके एजेंट बैठे हैं उनको पैसिफाई किया जाए, तो ये मुल्क 2 साल में खड़ा हो सकता है। और आप देखिएगा इंशाल्लाह, मैं अभी भी पूरी उम्मीद हूं, इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि ये मुल्क बच सकता है इंशाल्लाह। अगर ऐसे लोगों के हाथ में रहा। तो फिर ना ये रहेंगे ना पाकिस्तान रहेगा, खुदा ना खास्ता। गेम चेंजर मोहसिन बेग लंदन से प्लान बना के आके एग्जीक्यूट किया और बकौल आपके एंटी पाकिस्तान हुकूमत का तख्त उल्टा दिया। आपको सर कभी कोई ओहदा ऑफर हुआ? आपको जब निगरान सेटअप बन रहा था तो आपका नाम प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बड़ा गूंजा मुल्क की सियासत में और ईवानों में। तो सर कभी कुछ ऑफर हुआ? अगर हुआ तो क्या ऑफर हुआ और उस पर आपका रद्द-ए-अमल क्या रहा? नईम साहब, पहले जब हुकूमत आई थी, पीटीएम हुकूमत जिसको हम कहते हैं 16 माह की, जी सर, उसमें बहुत इन्होंने कहा मुझे, फिर वो पॉलिटिकल पार्टी कोई ज्वाइन करनी पड़नी थी। और मैं अगर वजीर बनता उस वक्त, मैं वजीर मुशर्रफ साहब के दौर में भी बन सकता था, सेनेट में भी जा सकता था जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं जिस शोबे से हूँ मुझे वहीं रहना चाहिए, और मैं ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाऊं और ना ही मैं उस तरीके से प्रैक्टिकल सियासत करूं। अभी केयर टेकर का जो आपने पूछा, यस, उसमें बहुत शोर था। मैं तब भी बाहर था। पीटीआई ने मेरे खिलाफ एक मुहिम चला दी कि मुझे नहीं होना चाहिए, हालांकि मैंने ना अप्लाई किया, ना मैंने किसी को कहा कि मुझे बनाए।
اور ویسے بھی میں کیئر ٹیکر بن کے میں کیا کرتا، میں نہ کوئی پالیسی بنا سکتا تھا، نہ میں کوئی کام کر سکتا تھا. صرف ٹیگ لائن لینا کہ جی میں پی ایم ہوں، جو رہے ہیں ان کا بھی آپ نے حال دیکھ لیا. بطور صحافی تو میں ایک نے چیز ایڈ کر دوں سر، وہ اس ماحول بننے کی اور آپ کا نام اتنا ڈسکس ہونے کی وجہ وہ بھی میں آپ سے پوچھنا ہی چاہ رہا تھا آخر میں. اصل میں آپ کی جو ہے سپہ سالار جو ہیں چیف آف آرمی سٹاف، ان کے ساتھ جو ہے کچھ تصویریں بھی وائرل ہوئیں، ایک آپ کی قربت جو ان کے ساتھ ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ ان کی سربراہی میں ہمارا ملک جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ترقی کرے گا، ترقی کی راہوں پہ گامزن ہے؟ جو ایس سی او ہو رہی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آخر میں؟ اور وہ بات آپ مکمل کر لیں کہ کیا یہ وجہ نہیں تھی کہ آپ کی ان سے قربت کی وجہ سے لوگوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ آپ پرائم منسٹر آ سکتے ہیں سر؟ جی وہ بھی وجہ ہوگی، اور نیچرلی میں نے آج تک اپنی دوستی کا استعمال کرتے ہوئے کبھی کوئی ذاتی فائدہ کسی سے بھی نہیں لیا. سارے لوگ موجود ہیں. میں اس چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتا. جو مجھے اللہ نے دیا، آپ میری لائف بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں. جی سر. میں بہت ہی کمفرٹیبل لائف اللہ کے فضل سے گزارتا ہوں. میرا کوئی آئیڈیا نہیں تھا. میں پاکستان آیا، بہت زیادہ میرے خلاف پراپوگنڈا تھا، تو میں نے جیو کے پروگرام میں انہوں نے مجھ سے پہلا سوال یہ کیا، میں نے کہا میں بالکل نہیں ہوں. اس نے کہا کیسے نہیں ہے، میں نے کہا بالکل نہیں ہوں، نہ ہوں گا. کیونکہ جو اس قسم کے کیئر ٹیکر کے لیے جو آپ عہدے لیتے ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے لوازمات بھی ہیں جو آپ کو پورے کرنے ہیں، وہ میں نہیں کر سکتا. میں اپنی عادت اور اپنے آپ کو جانتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایسے عہدوں کے لیے انفٹ ہوں. کیونکہ یہاں آپ کو کسی اور کی گائیڈ لائن پہ چلنا پڑتا ہے، جو کہ میری عادت نہیں ہے. میں اپنا مائنڈ اپلائی کرتا ہوں، جو مجھے اچھا لگتا ہے، سمجھ آتی ہے، وہی کرتا ہوں. اب دوسری بات ہے، سپہ سالار جو ہیں وہ ایک بڑے ہی ذہین اور محنتی اور بڑے مخلص انسان ہے پاکستان کے ساتھ. مجھے بڑی امید ہے. ٹربلز ان کو رہی ہیں انسائیڈ انسٹیٹیوشن، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گروپنگ تھی ان کے انسٹیٹیوشن میں بھی، وہ بھی انہوں نے کنٹرول کر لیا. حالات بھی اب سازگار رکھے ہیں. ایس یو کی کانفرنس پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. دیکھیں آج کے انٹرنیشنل حالات میں یہ کانفرنس پاکستان میں ہونا یہ غیر معمولی بات ہے، جس کی تکلیف جو ہے کچھ لوگوں کو ہو رہی ہے. جیسے کہ چائنا کے پرائم منسٹر نے آنا تھا، ایس یو کانفرنس سے پہلے 2 انجینئرز کے اوپر کراچی میں اٹیک کر دیا گیا. ان بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈے کے تحت پاکستان کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے. لیکن اس کانفرنس کے بعد ایک نیا الائنس، یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اندر جو لوگ ہیں ان میں ایک کوارڈینیشن ضرور بڑھے گی. ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتر ہوگا. اس وقت چائنا، رشیا اور ہمارے جو باقی کے جو کنٹریز ہیں اس میں شامل، ان کا الائنس بننا، ان کی آپس میں کوارڈینیشن ہونا، یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. سر آخر میں بس 2 منٹ میں کچھ نام ہم لیں گے سر، ریپڈ فائر ہے. فوری طور پہ آپ کے ذہن میں جو مشورہ آتا ہے وہ آپ ان کو آپ نے مشورہ دینا ہے. 1 لائنر کو، 1 لائن کا، 2 سینٹنس کا، جو آپ مشورہ دے سکتے ہیں ان کو. پہلا نام ہے پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف. مشورہ دینا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہادری کے ساتھ حکومت کرنی چاہیے. آصف علی زرداری. وہ ہوشیاری کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری. وہ ان کو اور محنت کی ضرورت ہے. مریم نواز. وہ ماشاءاللہ ٹھیک جا رہی ہوں. مولانا فضل الرحمان. ان کے لیے دعا گو. نواز شریف. نواز شریف صاحب کو واپس پالیٹکس میں آنا چاہیے. عمران خان. اس کے لیے مشورہ تو نہیں ہے، میں پھر بھی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حالت پہ رحم کرے. سر جب شہباز شریف صاحب کی بات ہوتی ہے، شہباز شریف کیا 5 سال پورے کر سکیں گے اپنی حکومت کے 5 سال؟ دیکھیں اس وقت موجودہ حالات میں اس سے بیسٹ چوائس کوئی نہیں ہے. اور وہ شہباز صاحب ضرورت سے زیادہ محنتی آدمی ہے. محنت کی ہے رات دن، میں سمجھتا ہوں انت. سر آئینی ترمیم ہو جائے گی سر؟ نمبرز پورے ہیں سر؟ جی وہ ہو گئی، سمجھے ہو جائے گی سر؟ وہ ڈن ہے. جی ہو جائے گی. اچھا سر، آئینی ترمیم کے بعد جو ہے آپ حالات کو کس طرح تبدیل ہوتے دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں میں پھر آپ کو بتا دوں کہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ پارٹی نہیں ہے، یہ ایک بندے کا گروہ ہے.
اس نے آج تک تحریک انصاف کو پولیٹیکل پارٹی بننے ہی نہیں دیا. یہ کسی شخص کو اپنے برابر میں اس نے بونے رکھے ہوئے ہیں جو اس کے آرڈر پہ چلتے ہیں. یہ جو آج پی ٹی آئی کے لوگ اور چہرے آپ کو ٹیلی ویژن پہ نظر آئے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کبھی پی ٹی آئی میں تھے ہی نہیں. یہ گوہر، یہ باقی جو ایم این ایز بنے ہیں، آپ نے نام ہی نہیں سنا ہوگا. پہلی دفعہ سنا. یہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ صرف ایک گروہ کا حصہ ہے جس کا وہ چیلا جو ہے وہ عمران خان ہے. تو یہ پارٹی نہیں ہے، یہ پولیٹیکل پارٹی اس بنتے نے کبھی بننے ہی نہیں دی. تو اس حالات میں وہ سمجھتا ہے کہ جس دن عمران نہیں ہوگا تو یہ پارٹی کہاں ہوگی؟ یہ پارٹی ہے ہی نہیں. سر جب بات کرتے ہیں بلاول اور مریم نواز کی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں میں سے پہلے وزیر اعظم کون بنے گا؟ کیونکہ خواہش نواز شریف صاحب کی بھی یہی ہے کہ مریم نواز کو وہ وفاق میں پرائم منسٹر دیکھیں، اور زرداری صاحب کی بھی خواہش ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو دیکھیں. دونوں میں سے پہلے کس کو دیکھتے ہیں؟ مڈ ٹرم الیکشن 2025 میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون ہوگا وزیر اعظم؟ دیکھیں، میں نے یہ آئیڈیا ان کو پہلے بھی دیا تھا کہ جب اکانومی تھوڑی سی بہتر ہو، آپ رزلٹ دینے شروع کر دیں، تو آپ کو نیکسٹ جو بجٹ آئے گا اس کے فوراً بعد آپ کو مڈ ٹرم میں جانا چاہیے، اور مڈ ٹرم میں جا کے اگلے 5 سال کے لیے ایک صاف ستھرا مینڈیٹ لے کے آئیں، اور 5 سال اگلے کا ایک فل پلان بنا لیجئے. لیکن اگر مڈ ٹرم الیکشن بھی ہوئے اور پھر چوائس ہوئی تو پھر شہباز صاحب ہیں، مریم صاحبہ کو بہت ٹائم لگے گا. چیف منسٹرشپ از اے ٹوٹل ڈفرنٹ بال گیم اینڈ دین دا پرائم منسٹر. پرائم منسٹر کا کینوس بہت بڑا ہوتا ہے، اس کے لیے بہت ہی سٹیبلٹی والا بندہ چاہیے، اور وہ شہباز صاحب ہے. اور وہ جتنی محنت کر رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس لاٹ میں اس وقت اس سے کوئی بہتر آدمی ہے. فیوچر کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن اس وقت اس نے جس طریقے سے تحمل سے، دیکھیں وہ بالکل بہت ہی ٹھنڈے طریقے سے اپنے فوکس پہ ہیں. پالیٹکس میں وہ اس طرح پاپولر نہیں ہے، اپنی جماعت میں بھی شاید نہ ہو، لیکن جو پرائم منسٹرشپ کے لیے اس وقت آپ کو بندہ چاہیے جو اکانومی کو اور جو کرنٹ جو ہمارے مسائل ہیں اس کے اوپر جس طریقے سے وہ کام کر رہا ہے. پالیٹکس کے لیے نواز صاحب بہتر ہیں، ان کا ووٹ بینک بھی ہے، پارٹی بھی ان کی ہے. مریم نواز اس کراؤڈ پولر ہیں اپنی پارٹی کے اندر، تو ان کو ابھی پنجاب تک فوکس ان کا بہتر ہے، ان کو وہیں رہنا چاہیے. پرائم منسٹر کے لیے بہت سوبر آدمی چاہیے. بلاول صاحب کو بھی ابھی ٹائم لگے گا، پہلے ان کو چاہیے وہ چیف منسٹر بنے، کوئی آفس ہینڈل کرے، کوئی ورکنگ ان کو پتا چلے کہ گورنمنٹس کیسے ورک کرتی ہیں. پھر ان کو عمران خان آیا تھا تو ڈیزاسٹر نکلا نا جی، کہ اس نے کبھی ایک چھوٹی سی 10 بندوں کی کمپنی رن نہیں کی. آپ نے اس کو اتنی بڑی گیم پہ بٹھا دیا، گیم پہ بٹھایا تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کام ہوتا کیسے ہے. جو میٹنگ کرنی ہے، دیکھیں جو کیبنٹ ہے یا میٹنگز ہے، اس کا بیسک رول یہ ہے کہ آپ اس دن کا ایجنڈا ختم کر کے اٹھیں. یہاں ایک کیبنٹ میٹنگ ہوتی تھی تو 6 کیبنٹ میٹنگ تک پچھلی کے منٹس نہیں آتے تھے، کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا ہوتا. تو کاروبار اس طرح گورنمنٹ کے نہیں چلتے. سر لاسٹ کوسچن ہے کہ نواز شریف آپ کی بات سنتے بھی ہیں، اور اس سے پہلے بھی جیسے ایک مثال بہت بڑی کہ لندن جب آپ نے انہیں ایک پلان بتایا اور انہوں نے اس پہ کان دھرے اور پھر حالات بدلے، تو ان کو مشورہ دیا سر آپ نے کہ دوبارہ ایکٹیو ہوں اور فرنٹ فٹ پہ آئیں؟ ایکچولی میرا خیال میں وہ اس وقت پنجاب میں اپنی بیٹی کو وہی سپورٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ. پھر جو الیکشنز میں کچھ ایسی گڑبڑ ہوئی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہتر نہیں تھی، نواز صاحب کے لیے. حالانکہ الیکشن سے پہلے 20-25 دن پہلے انہوں نے بڑی امپورٹنٹ میٹنگ میں بات کر دی تھی کہ میں پرائم منسٹر نہیں بننا چاہتا، اگر ہم لوگ میجورٹی میں آتے ہیں تو میرے بھائی بنیں گے. تو انہوں نے کلیئر کر دیا تھا کہ میں خود نہیں آنا چاہتا، کیونکہ وہ اگر خود آتے تو نیچرلی پنجاب میں پھر مریم صاحبہ کے لیے جگہ نہ بچتی. تو یہ اچھا کیا انہوں نے اپنی لائف میں مریم صاحبہ کو وہاں لے آئے، اور شہباز صاحب کیونکہ سینٹر میں ہیں، وہ ایک اچھے کینڈیڈیٹ تھے ورکنگ لحاظ سے. میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی بھی ان کے مقابلے میں کام کر سکتا ہے. ناظرین، ون اینڈ اونلی لیجنڈری تجزیہ کار صحافی گیم چینج بیگ ہمارے ساتھ موجود تھے. ان سے جہاں ہم نے ملکی حالات پہ بات کی، ملک کی پولیٹکس کی بات کی، ماضی کے بہت سے تلخ
اور یادگار جو ہے تجربات بھی شیئر کیے، اور آج شاید پہلی مرتبہ ہم نے ان کا کیریئر بھی ڈسکس کیا، ان کا بچپن بھی ڈسکس کیا، ان کی فیملی کے حوالے سے بھی بہت خوبصورت گفتگو ہوئی. تھینک یو ویری مچ سر شو میں تشریف لانے کا. جی بہت بہت شکریہ سر کافی وِد سما کا حصہ بننے کے لیے. دیکھتے رہیے ناظرین، کافی وِد سما پھر سے ملاقات ہوگی نعیم اور میرے ساتھ ایک نئے سیشن میں آپ کے فیورٹ مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.